ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारा मिशन तो वही है, उस खूबसूरत रास्ते पे चलने की मैं आपको दावत दे रहा हूँ जिस राह पे चल के आपकी ज़िंदगी जो है वो फूलों जैसी हो जाती है, आसान हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और फिर उन लोगों में शामिल हो जाओ जो शुक्र करते हैं। उस्कुरूनी अस्कुरकुम, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूँगा। ये वो रास्ता है जिसमें आप जितना रब को याद करेंगे उतना ही वो आपको याद करेगा। तो फिर नुकसान तो कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर रब, दुनिया का खालिक, कायनात का खालिक आपको याद कर रहा है तो आपका नुकसान नहीं हो सकता उसकी मर्ज़ी के बगैर। और वो अगर वो नुकसान होगा भी तो वो आपका फ़ायदा ही प्रूव होगा इन दी एंड। रब ताला को मनाने के लिए हमें लाजिम है कि उसकी मखलूक को हम मना लें। ऐसे ही है कि अगर किसी माँ के साथ, माँ के बच्चों को आपने प्यार करना शुरू कर दिया तो वो माँ आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, वो आपको, आपकी इज्जत करने लगेगी। रब ताला भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने मखलूक को। तो उस मखलूक के साथ हम प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे, इज़्ज़त करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस मुबारक है, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से मोहब्बत करो। अब ये नहीं कहा कि कितने बड़े हों तो आप उनकी इज़्ज़त करें और कितने छोटे हो, फुल स्टॉप। बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से मोहब्बत करो, प्यार करो। बड़ों से इज़्ज़त करना शुरू कर दें, अदब करना शुरू कर दें। रब ताला ने माँ बाप के लिए फरमाया कि माँ बाप अगर उफ़ भी करें, अगर डांट भी दें तो उफ़ नहीं करना। अगर कुछ आपको पसंद ना हो फिर भी आप हाँ कर दें और वहाँ से उठते रहें, उनका दिल ना दुखे। ये बात, असल में ये बात है कि जिस इंसान का दिल आपने जीत लिया वो इंसान का दिल नहीं जीता, वो रब का दिल जीता है। तो इंसानों के दिल जीतने की आप सोच लें कि वो मैंने कैसे करना है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, सिंपल सी बात है कि आप सुबह को जब उठते हैं तो ये सोचिए कि मेरी कमर के ऊपर एक बास्केट है, एक टोकरी है जो खाली है। वो मैंने सारे दिन अपने कामों में इस तरह काम करने, इस तरह दिन गुजारना कि उसमें फूल बरसें। वो कैसे बरसेंगे? आप सुबह को उठे, माँ बाप हैं घर में, आपने माँ को प्यार किया, बाप को आदाब किया, उनको चाय बना के दी, बैठे उनके पास, मैं चलता हूँ दफ्तर काम से, आपसे मिलता हूँ बाद में, सलाम किया, प्यार किया। वो सारा दिन आपके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके दिल को टच कर दिया आप कि कैसा, माँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। डैडी से पूछा अपने वाले साहब, कुछ चीज़ की ज़रूरत है आपको, मैं आता हुआ लेता हूँ। वो सारा दिन आपके लिए दुआ करते रहेंगे, यही तो दुआएं आपको लेके जाएंगी। अगर आप सुबह को ये जो आपने काम किया, जब उन्होंने आपको प्यार किया तो आपकी बास्केट में फ्लावर आ गया, फ्लावर लेके आप घर से निकले, रास्ते में आप लोगों के साथ मेहरबान है, किसी को रास्ता दिया वो शुक्रिया अदा करता है, फ्लावर आ गया। किसी को सड़क पार करने के लिए इंतज़ार, गाड़ी रोक ली या हाथ पकड़ के सड़क पार करा दी, थैंक यू, फ्लावर आ गया। किसी फ़कीर को, किसी भूखे को खाना लेके दे दिया, वो आपकी तरफ देखता है प्यार भरी नज़रों से, फूल आ गया। दफ्तर में पहुँचे या कॉलेज में गए, लोगों के साथ मेहरबान है, किसी का दरवाज़ा खोला, किसी का वज़न उठा के रख दिया, किसी की फ़ाइल सीधी कर दी, किसी को पूछ लिया भाई तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, मैं तुम्हारी हेल्प कर दे, यू आर ओवरवर्क्ड, आई गिव मी सम वर्क, आई विल हेल्प यू टू डू इट, फ्लावर आ गए। कोई बाहर जाना चाहता है, बारिश हो रही है, उसको छतरी उधार दे दी है, मेरी छतरी ले जाओ यार, भीगना नहीं, बिग फ्लावर्स इन योर बास्केट। शाम को घर आए तो इसी तरह वापस आए, रास्ते में लोगों को मुस्कुराते करते, हेल्प करते, किसी के लिए रास्ता देते, किसी के लिए दरवाज़ा खोलते।
گھر آ گئے پھولوں سے بھرے ہلکے پھلکے. دو باتیں کی. ایک تو آپ ہلکے پھلکے آئے, گھر آ کے یہ نہیں گر گئے بستر پہ آج تو میں بہت اسٹریسڈ ہوں, آج میں بہت, میرا سر بھاری ہو گیا, میرا جسم بھاری ہو گیا. کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے پھول کیری کیے. اس کے برعکس اگر آپ نے ہر وہ کام کیا جس کا رب تعالیٰ نے منع فرمایا, جس سے آپ کی باسکٹ میں پتھر آ گئے. ماں باپ کو ناراض کیا, صبح اٹھے جلدی سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی سے تیار ہو کے بھاگ گئے. ماں باپ دیکھتے ہی رہ گئے کہ آیا نہیں, چائے نہیں پی, ناشتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ, ہمیں پوچھا نہیں, چلا گیا. لیجئے پتھر آ گئے. راستے میں آپ نے کسی کو راستہ نہیں دیا, کسی کو مسکرا کے بات نہیں کی, کسی کا دروازہ نہیں کھولا, پتھر آ گئے. جب بھی کوئی کہتا ہے ماتھے میں بل ڈال کے آپ کی طرف دیکھے تو سمجھے کہ پتھر آ گئے. دفتر میں ایسا کام کیا, کالج میں ایسا کام کیا, راستے میں, بازار میں چلتے پھرتے پتھر جمع کر لیے. گھر آئیں گے تو تھکے ہوئے ہوں گے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, گھر میں لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, کسی کو برا کہیں گے, کسی کو کچھ ہوگا. کیا ضرورت ہے؟ پھولوں سے بھرے اپنی باسکٹ, پھولوں سے بھری باسکٹ کے ساتھ گھر آئیں تو سکھ کے ساتھ آپ سوئیں گے, صبح ایبسلیوٹلی فریش اٹھیں گے اور پھر کام میں لگیں گے. کیوں کہ آپ نے وہ کام کیا جس کا رب تعالیٰ نے حکم دیا. بندوں کے ساتھ مہربان ہو جاؤ. میں یہ کہتا ہوں, بی کائنڈ ٹو ادرس, اللہ ول بی کائنڈ ٹو یو. سمپل سا اصول, بی کائنڈ ٹو ادرس. ہاں, کائنڈ ہونے میں بعض دفعہ اپنے آپ پہ تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے, تھوڑا اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے, تھوڑے اپنے حقوق کو آپ پیچھے کر لیتے ہیں, دوسرے کے حقوق کو آگے کر دیتے ہیں. یہ بات ضرور ہے, لیکن اس کے انعامات بہت ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یار تم رکھو, تم کھاؤ اس کو, نو پرابلم, کھا لو یار, پیٹ بھر لو یار اپنا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. رب تعالیٰ کے دل میں آپ بس جاتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں بسیں گے تو رب کے دل میں بسیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے میرا بندہ, یہ اشرف المخلوقات. دیکھو فرشتوں کو کہتا ہے, دیکھو میں نے کہا تھا تمہیں کہ اس انسان کو, بندے کو, آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ یہ اس کی اولاد ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے. دیکھو کتنی مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانی کرتے ہیں, اپنے حقوق کو پیچھے کر کے دوسرے کے حقوق کو سامنے لے کے آتے ہیں. تو رب تعالیٰ کے دل میں بسنے کا, رب تعالیٰ کی قربت کا, راہ مومن پہ چلنے کا ایک یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ پھول جمع کرنا شروع کر دیں. پتھر نہیں زندگی میں, پتھروں سے زندگی نہیں چلتی, بیماری لگتی ہے, تھکے ہوتے ہیں آپ سارا دن. آپ یار میرا سر دکھ رہا ہے, میرے کو جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں تو تھک گیا ہوں بہت زیادہ. گھر جاتے ہیں آپ ہر ایک سے لڑتے لڑتے. جب ایسا ہو آپ فوراً سوچ لیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. جب آپ یہ سوچیں I'm stressed, I want to fight, I want to, no, hold on a second, بیٹھ جائیں آرام سے کہ رب تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی آج, مجھے معاف فرما دینا. پھر سے شروع کرتا ہوں اپنے دن کا آغاز. پھر مسکرائیں, پھر اٹھیں, پھر جس کو آپ نے ناراض کیا اس کو گلے لگا لیں, جس کا آپ نے حق مارا اس سے معافی مانگے, اس کا حق واپس کر دیں. دولت کچھ نہیں کرتی انسان کو. بڑے بڑے دولت مند آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی دیکھے کہ ان کو چین نہیں ہوتا, امن نہیں ہوتا, کھا نہیں سکتے, ہر وقت بیمار سے رہے, دوائیاں کھا رہے ہیں, ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. جب آپ بیمار ہوں, بخار چڑھے, تو آپ فوراً بیٹھ جائیں آرام سے, رب تعالیٰ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں نے کیا ایسا کر دیا, اوہو پورا پچھلے ہفتے میں نے کسی کا روزگار نہیں دیا, غلطی ہو گئی. رب تعالیٰ فوراً جا کے صحیح کر دیں اپنے راستے کو, تو دیکھیے گا کہ آپ کی راہ جو ہے, آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. ایک اور بات بھی ہے, دینے میں جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے خوشی ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کو کچھ دیں تو دل خوش ہوتا ہے. جسم کے اندر رب تعالیٰ نے ایک میکنزم رکھا ہے,
کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ یا دل سے خوش ہو کے دیتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے جس سے ایک سیکریشن ہوتا ہے، تھوڑا سا جوس نکلتا ہے، وہ جوس آپ کے خون میں مکس ہوتا ہے، وہ دماغ تک جاتا ہے، آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے، آپ کو خوشی عطا کرتا ہے. وہ جو خوشی کا احساس ہے اس وقت، وہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے. آپ کا چہرہ برونق رہے گا، آپ مسکراتے پھرتے رہتے ہیں. جوں آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ وہ سیرم جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتا ہے، اس کو کبھی کوئی غم نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ اس نے ایک راز پا لیا ہے زندگی کا کہ دینے میں جو خوشی ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تو آپ دینے والے بنے. تب یہ بھی ایک طریقہ رب کی قربت کا کہ آپ کسی کو ضرورت مند ہے آگے بڑھ کے دیں. دشمن ہے، ضرورت پڑ گئی، خاموشی سے جا کے اس کو دیں، اس کی ہیلپ کر دیں. بہانہ لگا کے یار میں ادھر سے گزارا تھا آپ کے پاس آیا، یہ تھوڑا اپنے پاس رکھ لو، پھر جب کبھی ہو وقت تو مجھے دے دینا واپس. دشمن کو دینا بہت، یہ بڑا سکور ہے، بگ سکور. کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے وہ دیکھو یہ صرف اس لیے اس کے پاس گیا کہ وہ بھی میرا بندہ ہے. آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں میرے رب کا بندہ ہے. آپ نے تو رب کو خوش کرنا ہے نا، میرے رب کا بندہ ہے. آپ اس کی جا کے ہیلپ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے ہی رب کا بندہ ہے. دشمن ہے میرا تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے رب کا بندہ ہے، میرے لیے یہ کافی ہے. ایسا کر کے دیکھیے. ہم ذرا سی بات کے لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھ کے پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس شکایت لگاتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. یہ رب کی راہ پہ چلنے کا راستہ نہیں ہے. رب کے بندوں کی تعریف کریں چاہے کیسے ہی ہوں وہ، تو رب خوش ہو جائے گا. کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں. ہر انسان کو اچھی نظر سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، پیار کی نظر سے دیکھیں. تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یار میری تو زندگی چینج ہو گئی ہے. پھر آپ کی جو برائیاں آہستہ آہستہ خود بخود دھلنی شروع ہو جائیں گی. پھر رب کہتا ہے کہ آ جاؤ اس راستے پہ چلتے ہیں اور تمہیں دکھاتا ہوں. تو پھر نعمتوں کا، انعامات کا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ خود کہتا ہے اس راستے پہ چلو انعام دوں گا. لیکن بھٹکو نہیں، بھولو نہیں. ہم بھول گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے ہوئے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ غیبت گناہ ہے، کسی کا حق مارنا گناہ ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھنا گناہ ہے، کسی کی شکایت کرنا کسی کے آگے گناہ ہے. سب اگنور کر دو، ہر ایک کی تعریف کریں. کوئی برا ہے کوئی اچھا ہے، تعریف کرتے ہیں آپ. تو رب تعالیٰ پھر سمجھے گا کہ یہ تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے. تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تنگی نہ، اس کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، میک شور کہ اس کے گھر میں کوئی چور نہ آ جائے، اس کی حفاظت کرو. یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آپ سوچیے گا. خدا بیٹھ کے آرام سے سکون سے تنہائی میں کمر دیوار کے ساتھ لگا کے بیٹھ کے اپنے رب کا تھوڑا عظمت کا، اس کے بڑے ہونے کا، اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا سوچ کے کنیکٹ ود ہم. وہ ہے صلاۃ تسلیم. کنیکٹ ود ہم اینڈ ہز پیپل. یہ صلاۃ کا مطلب یہ ہے. ہم نے اس کو نماز سے ڈھک دیا ہوا ہے. وہ پرشین ورڈ ہے نماز. آتش پرست جو ہوتے تھے وہ جب عبادت کرتے تھے اس کو وہ نماز کہتے تھے. ہم نے وہ لفظ لے کے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا. اس کے اثرات بھی ہمارے پہ ویسے ہی ہو رہے ہیں. ہم رب کو تو بھول گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں. یہی رب کو پانے کا طریقہ ہے کہ اس کو یاد رکھیں، اس کے بندوں کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو بھول جائیں. وہ یاد رکھے گا آپ کو، وہ آپ کی ضروریات پوری کرے گا. وہ ہی ول میک شور کہ آپ کی یہ خواہش جو پوری ہو جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں اس راہ پہ، سیڑھیاں چڑھتے ہیں. راہ مشکل نہیں ہے، راہ بہت مشکل نہیں ہے، لیکن ڈسپلن ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اس ڈسپلن کو آپ فالو کریں گے تو پھر راہ خود بخود آسان ہو جائے گی. پھر آپ کو پتا ہے کہ میرا رب
مجھے بلا رہا ہے اس طرف، فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کی مدد کرو، چڑھاؤ اس کو اس رستے کے اوپر، اس کو دکھاؤ میری عظمت کے نظارے دکھاؤ. پھر آپ کو وہ نظارے شیئر کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں کام. اور ہمیں کیا چاہیے؟ زندگی کا ہر خزانہ اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت کا، دولت کا، امن کا. یہ اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا. جب آپ سے پوچھا گیا سردار قبیلے کے جو کافر تھے مکہ مکرمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم تمہارے رب کو مان لیں تو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن، حکومت، دولت. 3 وعدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں ان 3 وعدوں کو ایکسپلین کروں گا آپ کو. جب آپ یہ سن لیں گے 3 باتیں ایکسپلین کر لوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوہو ہم کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اصل رستہ تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، ہم گھاٹے کا سودا لے کے بیٹھ گئے. اس کے ساتھ میں آج کا اس پوڈ کاسٹ اختتام پہ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.